अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, बात करते हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की उस इंक्वायरी से मुतालिक जो कि आईजी सिंध मुश्ताक महर ने गुज़िश्ता रोज़ शुरू करवाई थी माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक, यानी कि लीव विदाउट पे और फ़ाइन के मद में जो अरबों रुपयों की जो कलेक्शन एक प्राइवेट बैंक अकाउंट के ज़रिए जो वसूल की जा रही है, उस सिलसिले में आईजी सिंध मुश्ताक महर ने डीआईजी फाइनेंस जुल्फ़िकार महर की सरबराही में एक इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। और उस इंक्वायरी टीम में शामिल एक अहलकार ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने शब्द में बताया कि इंक्वायरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। सिंध पुलिस के तमाम यूनिट के जो कैशियर हैं और अकाउंटेंट जो है वो तेज़ी के साथ जो है इस सिलसिले में अपनी रिपोर्टें जो है उस यूनिट को यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल कर रहे हैं। उस एहलकार का कहना है कि बाज़ दूसरे खुफिया एजेंसियाँ भी इदारे भी इस सिलसिले में पुलिस की इस टीम के साथ ताउन कर रही है और वो ख़ुद भी इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। टीम में शामिल अफसर का कहना है कि डीआईजी मकसूद मेमन जो है एसएसयू के, उनके ज़ाती खाते में इस वक्त 70 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो कि उनके बंगले और उनके साथ स्क्वाड में ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक से लेकर सिपाही तक शामिल हैं। इसी तरीके से उनके भतीजे जो है राजा मेमन, जिनका ताल्लुक पुलिस से नहीं है, लेकिन उनके खाते में भी 6 पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें खुद से हुकूमत अदा कर रही हैं। ये भी मालूम हुआ है कि मकसूद मेमन 11 साल कबल जो है सिंध पुलिस में जब वार्ड हुए थे आए थे, जब उन्होंने सिंध पुलिस ज्वाइन किया था, तो उस वक्त उनके इस्तेमाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की येलो कैप स्कीम में हासिल करदा डेवो सेवर नामी जो है वो गाड़ी थी, वो उनके इस्तेमाल में थी। और वो गाड़ी जो है इस वक्त भी जो है एसएसयू के पार्किंग लॉट पर खड़ी है, मौजूद है, जिससे लोग देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आने वाला जो एसपी है उसकी उस वक्त माली हालत क्या थी और इस वक्त जो है वो अरबों में खेल रहा है, जो कि एक सरकारी स्कूल टीचर का बेटा बताया जाता है। ये सारी तहकीकात जो है ये आईजी सिंध के हुक्म पर की जाने वाली जो टीम है जुल्फ़िकार महर की सरबराही में, वो ये सब कुछ मालूमात इस वक्त इकट्ठा कर रही है और अपनी रिपोर्ट आगे पेश करेगी। ये सब इस वक्त तहकीकात बड़ी तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रही है और ये मालूम किया जा रहा है कि अब तक जो है इस प्राइवेट बैंक अकाउंट में कितना सरमाया जो है लीव विदाउट पे और फ़ाइन के मद में अब तक जमा हो चुका है। इसके अलावा जो है एक और खुफिया इंक्वायरी भी शुरू होने की इत्तला मिली है, जो हमारे नुमाइंदे हमराज राई के अलावा जो है ख़ुद सेंट्रल पुलिस ऑफिस के एक ज़राए ने उसकी तस्दीक की कि हाँ ये इंक्वायरी जो है ख़ुद आईजी के हुक्म पर जो है एडिशनल आईजी ऑपरेशन जो है डॉक्टर अमीर शेख की सरबराही में एक टीम कर रही है, जिसमें जो है वो एसएसयू के सब इंस्पेक्टर नसीम और एमटीओ सब इंस्पेक्टर शबीर के अलावा जो है क्लर्क फारूक, एएसआई यासिर और सब इंस्पेक्टर आसिफ नज़ीर और ख़ुद रिटायर्ड डीएसपी जो है जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर हैं मुजफ्फर अली और इकबाल और पीर जी, उनका भी वो रिकॉर्ड तकरीबन तमाम मंगवा ली गया। सर्विस शीट भी इन तमाम एहलकारों की मंगा ली गई और ख़ास तौर से जो है मुजफ्फर, इकबाल और पीर जी के कॉन्ट्रैक्ट का जायज़ा लिया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है किन कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर जारी किया गया। जो मजाज अथॉरिटी इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने वाली है उसने आखिर कौन से आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया है कि एक ऐसा पुलिस एहलकार जो कि ग्रेड 17 में जो है रिटायर्ड होता है, उसे किस कानून के तहत जो ग्रेड 18 में जो है दोबारा अपॉइंट किया गया है और जो अपॉइंटमेंट उनकी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं कि वो कब तक उनका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये टिल लाइफ ही इसको इस वक्त तक तस्वर किया जा रहा है। इस सिलसिले में भी आईजी सिंध के हुक्म पर जो है एक खुफिया इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है कि अगर वो चाहते हैं कि ये हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के ऊपर। आज जो सुप्रीम कोर्ट में साबिका जो चेयरमैन सेनेट हैं और मौजूदा सेनेटर पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी स्टेशन के करीब तजोरी हाइट्स की तामीर रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को तामीरी मंसूबा रोक कर जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि ताहुक्म सानी जो है किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। दौरान समाअत मियाँ रज़ा रब्बानी की बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस जो है वो भरम हो गए।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ عدالت میں کھڑے ہیں یا پبلک پلیس پر، آپ وکیل ہیں، کیا ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ عدالت میں کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ رضا ربانی کی پھر بولنے کی کوشش پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ مسٹر آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ہمیں معلوم ہے یہ پیپر کس طرح سے بنتے ہیں، ہمیں مت دکھائیں، یہ سب جعلی کاغذات ہیں، ہمیں معلوم ہے، آپ بار بار کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ کیا آپ پارٹی سے وعدہ کر کے آئے ہیں؟ رضا ربانی نے کہا کہ آپ میرے خلاف توہین آمیز ریمارک نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ عدالتی کارروائی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے رضا ربانی کو انتہائی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ جو بعض ہمارے سینیٹر ہیں وہ جمہوریت کے علمبردار ہونے کے دعوے دار تو ضرور ہیں، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے جمہوریت کو کوالیفائی نہیں کر پاتے۔ یعنی وہ سینیٹر تو بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیڈی ممبر یا کسی کونسلر کا انتخاب بھی جیت سکیں۔ اس طریقے سے بہت سارے سینیٹر ہیں، میں کسی کا نام یہاں مینشن نہیں کرنا چاہتا، کہ وہ سینیٹر تو بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے حلقہ انتخاب میں کونسلر بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک آج دوسری کارروائیاں جو ہے اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان سے متعلق بھی ہیں کہ وفاقی وزیر جو ہے علی امیر گنڈا پور کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا خون جس کو لگا وہ خود تو امیر ہو جاتے ہیں اور قوم غریب ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نیب پر ہمارا کنٹرول ہوتا تو آج اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان جو ہے جیل میں چکی پھیس رہے ہوتے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وزیر اعظم کے مشیر جو ہے بابا روان نے بھی بڑی تنقید کی ہے اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان پر کہ فضل الرحمان صاحب تو ہر کسی سے استعفیٰ لینے کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن وہ یہ بھیک اپنے بھائی اور اپنے بیٹے سے کیوں نہیں مانگتے؟ انہیں کیوں نہیں مجبور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی استعفیٰ دے کر ایک ریکارڈ قائم کرے تاکہ ان کو مشعل راہ بنا کر دوسرے لوگ بھی استعفیٰ دینا شروع کر دیں؟ وہ دوسروں سے تو استعفیٰ مانگتے لیکن اپنے بھائی اور بیٹے سے نہیں کہتے کہ آپ بھی استعفیٰ دیں۔ اسی طریقے سے جو مولانا محمد خان شیرانی نے آج ایک پریس کانفرنس کی، ان کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو JUF سے ہم آج الگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم جو ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رکن تھے، رکن ہیں، رکن رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا نے JUIF کے نام سے ایک الگ گروپ تشکیل دیا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیانت اور صداقت سے خالی ہے، ذاتی مقاصد کے لیے، خواہشات کے لیے جو ہے پارٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اور ان کے راستے الگ الگ ہیں۔ یہ ایک توپ کا گولہ بن کر جو ہے مولانا شیرانی کا جو ہے یہ بیان، یہ ان کا یہ اقدام جو ہے اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان پر گرا ہوگا، جس کی وجہ سے یقیناً وہ پریشان ہیں اور انہیں جو ہے دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ان کے خلاف خود ان کی جماعت میں بغاوت ہو گئی ہے، جو کہ اصولی طور پر بغاوت ہے، جس کو جو ہے جو عام عوام ہیں جن کو مذہب سے لگاؤ ہے، انہوں نے جو ہے مولانا شیرانی کی اس اقدام کو سراہا ہے اور ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے جو ہے کلمہ حق بلند کیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرو، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، بلوچستان کے جو چیف سیکرٹری ہے انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے۔ انہوں نے حکم دے دیا ہے رینجرز کو اور لیویز کو کہ وہ کریک ڈاؤن کریں، ان تمام ٹینکرز کو ضبط کریں، ان کے مالکان کے خلاف کارروائی کریں جو کہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہے وہ کیا بلوچستان کی چیف سیکرٹری کے ان احکامات کو فالو کرتے ہیں، وہ خود بھی اس طرح کا کوئی حکم جو ہے رینجرز کو اور سندھ پولیس کو جاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے سب سے بڑے خریدار جو ہے وہ بلوچستان سے زیادہ کراچی میں ہیں۔ کراچی کے پیٹرول پمپ جو ہے وہ کھلے عام جو ہے ایرانی ڈیزل فروخت کرتے ہیں، خریدتے بھی ہیں اور کوئی ان کے ہاں روک تھام نہیں ہے، بلکہ یہ جو بارڈرز پہ جو چوکیاں پولیس کی قائم ہیں، پولیس اسٹیشن ہیں، وہاں پر جو ہے ان جو ہے کیا نام ہے ایرانی ڈیزل سے بڑے جو ٹینکر ہیں ان سے بتہ لیا جاتا ہے، 50
یعنی کہ 50 پیسے یا 1 روپیہ فی لیٹر کے حساب سے ان سے بدتہ لیا جاتا ہے اور ان کو آسانی سے گزرنے دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ موٹر وے کی پولیس جو ہے وہ بھی انہیں جو ہے کنوائی دیتی ہے، ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ اسکارٹ کے طور پہ چلتی ہے تاکہ کوئی پولیس، لوکل پولیس انہیں پکڑے نہ۔ اس قسم کی اطلاع تھی۔ تو کیا اب چیف سیکرٹری سندھ جو ہے ان کی روک تھام کے لیے کوئی کارروائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ایرانی ڈیزل جو اسمگل شدہ ہے وہ کراچی میں فروخت ہوتا ہے، سندھ میں فروخت ہوتا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں وہ پی ایس پی افسران ہیں اور کوئی رینکر بھی ہیں، جو کہ کراچی میں بھی ان کے پیٹرول پمپ ہے اور اندرون سندھ میں بھی ہے اور ہائی ویز میں بھی ہے۔ اور ایک سابقہ آئی جی کے بارے میں تو معلوم ہے کہ ان کے 25 سے زائد پیٹرول پمپ ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے پاکستان پیٹرولیم سروس، یعنی پاکستان سروس آف پیٹرولیم جو ہے پی ایس پی، انہیں کہا جاتا ہے، انہی کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے پیٹرول پمپ ہیں، اور وہی جو ہے ایرانی ڈیزل کے جو اسمگل شدہ ڈیزل ہے ان کے سب سے بڑے خریدار ہیں، اور انہی کے پیٹرول پمپوں پر جو ہے یہ ڈیزل فروخت کیا جاتا ہے، اور جس کا ایک واقعہ بھی جو ہے ماضی میں ہو چکا ہے، جب کسٹم نے جو ہے وہ ایک پیٹرول پمپ پر چھاپا مارا تھا جہاں پر جو ہے ایرانی ڈیزل سے بڑا ٹینکر جو ہے اس کو آف لوڈ کیا جا رہا تھا، یعنی وہاں ڈیلیور ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹھٹھہ کے ایس پی کو جو ہے وہ آئی جی نے حکم دیا تھا کہ آپ جا کے چھاپا مارے اور وہ ڈیزل سے بڑا جو ٹینکر ہے اس کو قبضے میں لے کے تھانے لے کر آئے، ٹھٹھہ تھانے میں لے کر آئے، تاکہ وہ کسٹم کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اس پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ اس وقت جو بھی آئی جی تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ آئی جی جو ہے براہ راست اس سارے معاملے میں ملوث تھا، اس لیے کہ اس آئی جی کے اپنے بھی بہت سارے پیٹرول پمپ تھے جو کہ ریکارڈ پر ہے، اور کسٹم حکام کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ جب اس واقعے کے خلاف جو ہے کسٹم حکام جو ہے کورٹ میں چلے گئے تو آئی جی نے جو ہے خود کو بچانے کے لیے اس سارے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا، اور انکوائری جو ہے وہ اپنے ہی ایک منظور نظر جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی تھے آفتاب پٹھان ان کو سپرد کی، اور آفتاب پٹھان نے اس انکوائری میں جو ہے ایس پی جو ٹھٹھہ تھے اس وقت کے حسیب بیگ مرحوم، ان کو انہوں نے اس میں کلیئر کر دیا تھا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ایرانی ڈیزل کا جو سب سے بڑا جو خرید و فروخت جو ہے وہ سندھ کے اندر ہوتا ہے، وہ سندھ کے پیٹرول پمپ مالکان جو ہے یہ خریدتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ چیف سیکرٹری جو سندھ ہیں وہ کیا بلوچستان کے چیف سیکرٹری کی طرف سے اس طرح کا کوئی حکم نامہ صادر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ٹوپی ڈرامہ کرتے ہوئے کراچی پولیس کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ان کی جانب سے یا ڈی آئی جیز کی جانب سے جو ہے تھانوں کی پولیس کو ایک سرکولر آرڈر ضرور جاری ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے تھانوں کے حدود میں واقع جو پیٹرول پمپ ہے ان سے لکھ کر لیں کہ ان کے پاس کیا وہ جو ہے یہ ایرانی ڈیزل جو ہے اسمگل شدہ ڈیزل خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ تمام پیٹرول پمپ کے مالکان جو یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ نہ ہم خریدتے ہیں اور نہ ہی ہم بیچتے ہیں۔ تو یہ اب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اگر فرض کرو کوئی پیٹرول پمپ کا مالک جو ہے اس میں ملوث ہوگا تو کیا وہ یہ لکھنے کی غلطی کرے گا کہ ہاں میں خریدتا بھی ہوں اور میں بیچتا بھی ہوں؟ کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک خانہ پوری کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس طرح کی کارروائیوں سے اس طرح کے جرائم کبھی بھی نہیں رکتے ہیں، بلکہ اس طرح کے جرائم اس سے بڑھ جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے کراچی پولیس میں ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے ایرانی ڈیزل اسمگل شدہ جو ڈیزل ہے وہ اس وقت کراچی میں اور اندرون سندھ میں خریدا بھی جاتا ہے اور فروخت بھی جاتا ہے، اور اس کاروبار میں جو ہے سب سے زیادہ خود پولیس افسران ملوث ہیں جو کہ ان پیٹرول پمپوں کے مالکان، اور اس میں اتفاق سے جو ہے پی ایس پی افسران زیادہ ہیں۔ یہی کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، اور خود پولیس کے جو باخبر ذرائع ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ ایرانی ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے اس میں جو اس کے خرید و فروخت میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ پی ایس پی افسران ملوث ہیں مبینہ طور پر جو کہ پیٹرول پمپوں کے مالکان، اور وہ اس دندے میں براہ راست یا بالواسطہ طور پہ ملوث بتائے جاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری کی تقلید کرتے ہوئے ایسا کوئی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کریں گے رینجرز کو یا پولیس کو کہ آپ بھی جو ہے کریک ڈاؤن کریں اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کا سلسلہ مکمل طور پر بند کریں۔ ایسی کوئی امید مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر مطالبے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کل کے پروگرام میں جو ہے مظفر اقبال اور پیر جی سے متعلق کچھ اہم انکشاف کروں گا جو کہ
آئی جی سندھ کی جو ٹیم ہے جو اس پر ابھی تحقیقات کری، ان کے پاس بہت سارا جو ہے ماضی کا ریکارڈ جو ہے مظفر اقبال اور پیر جی کا آگے کہ وہ کیا تھے، یعنی ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ایس ایس یو میں آنے کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے فرش سے عرش پر پہنچ گیا ہے مالی لحاظ سے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے بھی ہاتھ جو ہے پوری طریقے سے پانچ انگلی گھی اور سر کڑھائی میں ہے کہ نہیں؟ اس پر ذکر جو ہے میں کل کے پروگرام میں کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔